13 जुलाई तक तो यानी नजर आ रहा था कि इमरान खान की रिहाई कि तेरे पेरेंट ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ करप्शन कम हो सकती है करप्शन खत्म 20 से 25 साल जो उन्होंने प्रॉब खत्म होने के बाद रेहान खान साहब से रब्ता किया। पीटीआई है। बड़ी बातें होती थी ना पीडीएम की कि पार्लियामान बड़ी मुकद्दस है, क्या तकदीस रह गई कि उस पार्लियामान के अंदर से कस्टोडियन मजाक बन गया। बजाय ये कि उनके खिलाफ एक्शन लेता, वो अपने घर ही बंदूक चला दी। वो चिल्ला गाट है जी, उसके चिल्ले और हम में चिल्ले में फर्क है। हम नामालूम लोगों के खिलाफ होता है, वो घर में बैठ के चिल्ला काट रहा है। और निकलो घर से बाहर, अगर डरपोक इतना डरपोक आदमी हो तुम, जुल्म हो रहा है तुम्हारे यहाँ बैठकर। तो उनको किसने बंद किया हुआ है? इमरान खान छक्का मारने के लिए तैयार, तहरीके अदम एतमाद असेंबली में पेश नहीं हुई, सिर्फ एजेंडे का हिस्सा असेंबली तहलील हो सकती है। ये मेरी तजवीज़ थी। इमरान खान चाहता तो 27 मार्च को असेंबली तहलील कर सकता था। ये छोड़ दे, क्या हुआ? मैं भी मैं बड़ी आज एक बारीक बात कर रहा हूँ आपके साथ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का डायनामिक्स यही है। इस कम्प्लेक्शन को अगर बदलना है ना, इस कम्प्लेक्शन को अगर बदलना है तो ये सारे छोड़ दें। ये लेके आया ना, ये पैकेज था ना, ये वो जीएस का सामान नहीं कहते, वो जीएस के सामान में कोई जूते भी पड़े होते हैं, कोई और चीज़ें भी पड़ी होती हैं, जुराबें भी पड़ी होती हैं, कोई अपना उतरन भी पड़ी होती है पुरानी। आज सीसीटीवी फुटेज मंगवा ले, मैं मांग रहा हूँ, मैं ना हम न्यूज़ से सारी वीडियो मांग रहा हूँ। सही है। और मैं आई एम गोना टू टेक दैट मैटर वेरी सीरियसली। ही इज अ हार्म अगेंस्ट सोसाइटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कई मरतबा अपने पॉडकास्ट में ये कह चुका हूँ कि पाकिस्तान में कोई डल मोमेंट नहीं होता। हर नया दिन जो है वो एक नई सियासी चैलेंज को, अदालती चैलेंज को लेके और माशी चैलेंज को लेके शुरू होता है। और आज के पॉडकास्ट में भी हम पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सियासत चल रही है, जो अदालतों के अंदर मुख्तलिफ मुकदमात चल रहे हैं, उस हवाले से, और फिर रियासत के मुख्तलिफ जो हमारे सतून हैं, द पिलर ऑफ द स्टेट्स, उनके दरमियान जो इस वक्त जो सूरत हाल है, ख़ासकर अदलिया इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया गवर्नमेंट जो है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ मेहमान शख्सियत हैं जनाब अज़हर सदीक़ साहब। आप एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, पीटीआई के आप सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया अज़हर साहब, आप तशरीफ़ लाए। ये बताइएगा कि आज जो हुई हैं प्रोसीडिंग्स, दो इम्पॉर्टेंट, एक तो मिलिट्री कोर्ट के हवाले से, क्योंकि जब से जनरल फैज़ साहब की अरेस्ट हुई है तो बार बार DGI ISPR साहब की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हुई थी और इंटरेक्शन, उसमें भी उनसे ये सवाल किया जाता रहा कि क्या इमरान खान साहब कभी मिलिट्री ट्रायल होगा। और उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट में जो है वो दरख्वास्त जो है उसको अब फिक्स भी कर दिया गया है। पीर तक उसको जो है वो सुना जाएगा और गवर्नमेंट को कहा गया है कि इस हवाले से जवाब दिया जाए। तो क्या आप समझते हैं कि वाकई में ट्रायल होगा उनका, मिलिट्री ट्रायल? बहुत शुक्रिया आपका भाई साहब, थैंक्स अ लॉट। मौका मिलता है तो आपसे गुफ्तगू करने का बड़ा मज़ा आता है। आई एंजॉयड। और लोग जो आपके साथ लास्ट टाइम भी प्रोग्राम हुआ, बहुत अप्रिशिएट किया। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं लेट हो गया, कोई मसरूफियत ऐसी रही। आज का बड़ा हंगामा खेज दिन था और वो बड़ा ज़बरदस्त है। मैं कभी कभी एक शेर मुझे बहुत पसंद है, मैं इनकलाब पसंदों के कबील से हूँ, जो हक पे डट गया उस लश्करे कलील से हूँ, मैं यूं ही दस्तो गिरेबान नहीं ज़माने से, मैं जिस जगह खड़ा हूँ दलील से। पाकिस्तानी तारीख में हजरत कायद आज़म को वक्त ना मिला, जुल्फ़कार अली भट्ट को वक्त मिला और वो खड़ा भी हुआ, कदावर शख्सियत में थे, मगर अवाम ना खड़ी हो सकी। कभी उस वक्त अवाम खड़ी हो जाती तो पाकिस्तान आज एशियन टाइगर होता। चले कोई नहीं, मेरा रब बेहतर समझता है। थोड़ा सा वक्त है। आपके प्रोग्राम में मैं सितंबर की खुशखबरी देके गया था, आपको याद होगा। सितंबर सितमगर है और
آج کی کچھ جو ہیئرنگس ہے نا اس کو ذرا بڑے ڈفرینٹ پرسپیکٹ میں دیکھ لیں. بشرا بی بی صاحبہ کے کیس میں نا آپ کو پتہ ہے اب دور آنے والا ہے, یہاں بیٹھنے پہ بھی دہشت گردی ہوگی, میں سانس لے رہا ہوں دہشت گردی ہوگی. میں نے آپ کی طرف یوں مسکرا کے کیوں دیکھ لیا ہے, یہ دہشت گرد. بشرا بی بی یہی ہے کہ وہ مسکرا رہی تھی, وہ خوش ہو رہی تھی, یہ دہشت گردی تھی. پچھلے 1.5 سال سے نا چلتے پھرتے دہشت گردی, ساتھ یہ ایسے جیسے پلیٹ میں مل رہی ہے, اور ریڈیو نہیں بکتی ہے. بچپن میں یاد وہ بنڈی دی چیز ہے لئی جا وہ جس کا دل چاہتا ہے. تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی زبردست ہیئرنگ تھی. پہلے میں ذرا اس کی طرف آنا چاہوں گا. کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے لیے نا وہ بندے کاٹے گئے نا یار, وہ کتنے بندے ہیں, وہ بندے پورے ہو رہے ہیں. بڑی باتیں ہوتی تھی نا پی ڈی ایم کی کہ پارلیمان بڑی مقدس ہے, کیا تقدیس رہ گئی کہ اس پارلیمان کے اندر سے کسٹوڈین مذاق بن گیا. بجائے یہ کہ ان کے خلاف ایکشن لیتا, وہ اپنے گھر ہی بندوق چلا دی, اپنے بندے معطل کر دو. یہ دہشت گردی میں اٹھانے آئے تھے. تو آج ہائی کورٹ میں بات ہوئی کہ کون سی دہشت گردی ہے. ذرا پستول شعیب شہید جناب چیف عامر فاروق صاحب کہنے لگے, باقی تو باتیں اپنی جگہ ہے, شعیب شہین صاحب پستول میں کہا جی انہوں نے گلیر بھی نہیں اٹھائی کبھی. پھر کہنے لگے وہ ڈنڈا, میں نے کہا جناب کے پیچھے نا جھنڈا لگا ہوا ہے, وہ ڈنڈے کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا, یا تو کھڑا کر کے دیکھ لیں. آج معطل کر دیا ہے, جیسے میں بتایا نا کلاشنکوف, کچھ شرم اور حیا, آپ اندازہ لگائیں پوری دنیا میں مذاق اڑ رہا ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے. آج وہ معطل ہو گئی ہے, صبح کے لیے آ گیا ہے, اور صبح ڈسچارج کی کا کیس ہے یہ, اور یہ بندے پورے نہیں ہونے لگے. خبر دے رہا ہوں میں آپ کو, بندے پورے نہیں ہونے لگے حکومت کے. یس, ان کو کتنے بندے چاہیے؟ وہی 2/3 2/3 کے لیے قومی اسمبلی میں کوئی 10 کے قریب چاہیے. اچھا 8 کے قریب, سینٹ میں کوئی 10 کے قریب چاہیے. اچھا, تاکہ 2/3 ایک سیٹ کا مرچ مسالہ بیچ سکے. لیکن وہ بھی مسئلہ بن گیا. تو یہ چھانگا مانگا اور وہ سوات والا معاملہ, آف کورس کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں. تو ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور آپ بھی میں تو مجھے تو یاد ہے نا. اچھا کمال کی بات ہے بھائی صاحب. ہاں جی, ایک بات کہہ دوں, میں کسی کو گالی نہیں نکالتا, لیکن وہ ہم چلا بڑا کاٹا ہے ہم نے نا. آپ کو پتہ ہے ایک اور بندہ بھی چلا کاٹ رہا ہے, نام بتاؤں اس کا, نواز شریف ہے نا, سمجھے نا کہاں ہے وہ چلا کاٹ ہے جی. اس کے چلے اور ہم میں چلے میں فرق ہے. ہم نامعلوم لوگوں کے خلاف ہوتا ہے, وہ گھر میں بیٹھ کے چلا کاٹ رہا ہے. اور نکلو گھر سے باہر, اگر اتنا ڈرپو کا آدمی ہو تو ظلم ہو رہا ہے تمہارے یہاں بیٹھ کر. تو ان کو کس نے بند کیا ہوا ہے؟ وہ میری کئی باتیں ہیں جب میں کہا کرتا تھا, اس وقت ہوش نہیں آیا جب میں نے کہا تھا 5 جون 2023 کو کہ پاکستان کو مساق پاکستان کی ضرورت ہے, ووٹ کو عزت کا نعرہ لگانا چاہتے ہیں, آ جاؤ. اور جنرل فیض نے کہا تھا نا جی, ڈیل ہوئی, پاکستان آئے, اپریل 2019 میں خواجہ آصف کہتے ہیں نا. تو جب پاکستان آ رہے تو میں کہتا پاکستان نہیں آیا, میں نے چیلنج کر دیا کئی پروگرام, میں نے کہا آئے گا تو ڈیل کے ساتھ آئے گا. پھر میں نے یہ بھی کہا الیکشن ہی لڑے گا. تو جناب والا وہ ڈیل ہے نا سر, اگر آج ڈیل ختم ہو جائے تو دیر لگتی ہے بندے اٹھا کے غائب کرنے میں, نیب کا ایک مقدمہ درج کرنے میں, ایف آئی میں اٹھانے کے, پھر ایک پرچے سے دوسرے پرچے کا, پھر سفر بڑا طویل ہے نا. تو ان پہ پابندی ہے چلا گھر کاٹنے کی, یعنی وہ گھر سے اجازت باتھ روم میں جانا ہے, میں نے ٹیچر کہتا بیٹھو نیچے. سر نہیں سر, میں اتنی دیر میں باتھ روم نکل جاتا ہے. لیکن فیملی تو بینیفیشیل ہے نا سر. وہ یہ جو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اولاد کے لیے بندہ سارا. دیکھیے میں بتاؤں, وہ تو پہلے بھی باہر بیٹھے ہیں 2 بچے. تو نہیں تو مریم ان کی اولاد. میں بتاؤں مریم صفدر پہ کیس کتنا تھا, مریم صفدر پہ سزا تو اس کی پہلے سسپینڈ ہوئی تھی.
مریم صفدر کی تو سزا پہلے ہی سسپینڈ ہو گئی تھی، عورت کو باہر عورت کارڈ کھیلا، جو مرضی کھیلا. اصل تو ایشو نواز شریف تھا نا جی، جس کو لیکن مریم بھی تو دیکھیں جیلوں میں تو رہی نا، چاہے جس حالت میں رہی، جو بھی رہا، دیکھیں میں اینڈ دیٹ واز اے پی ٹی آئیز گورنمنٹ. یہی تو وہ چیز ہے نا جو بار بار پھر پی ٹی آئی کو ہنٹ کرتی ہوگی نا. سر دیکھیں میں بتاؤں وہی صاحب، میں جو کہ بہت قریب سے چیزیں دیکھی ہیں، جی. صرف ایک منی لانڈرنگ کا کیس تھا جو عمران خان کے دور میں بنا. عمران خان کے دور میں کوئی نیب کا کیس نہیں بنا. کیس کسی کا نہیں بنتا، آپ کو معلوم ہی ہے. لیکن سر دیکھیں اب کیا کر سکتے ہیں، میں بتا دیکھیں نا، اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو سویلینز ہیں نا، وہ یہ جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو یا جان بوجھ کے خاموش ہوتے ہیں یا سارا کچھ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور خاموش ہوتے ہیں. جب اپوزیشن میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے پاس تو اقتدار ہی نہیں تھا، اقتدار کہیں اور تھا. اچھا دیکھیے یہ دیکھیں نا، یہ حقیقت ہے. عمران خان صاحب جو ہیں جب باہر نکلے تو کہتے تھے یہ کام ہوا، کہتے ہیں میں نے نہیں کیا، یہ فیصلہ ہوا، میں نے یہ بھی نہیں کیا. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ حکومت میں تھے تو آپ ایک شخصیت کو اتنا یعنی اس کی تعریفیں کرتے تھے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ آپ لگتا تھا کہ اسپوکس پرسن ہے. تو یہ رویہ بھی تو ہمارے سیاست دانوں کا ٹھیک نہیں ہے. وہی صاحب دیکھیں، ہم تو ہیں ابھی تازہ سیاست دان نا. 1985 میں باپ جنرل ضیاء الحق تھا نا، انگلی لے کے پکڑ کے پیدا ہوئے، نکالا لے آئے، نکالا لے آئے. ہم پہ تو چلیں، ہم نے تو 2.5 سال قصور کر لیا. یہ دوبارہ قصور پاکستان وہ تحریک تو کہتے ہیں 8 سال کا پروجیکٹ تھا نا، 2010 سے شروع ہوا، 2018 میں آیا، اور پھر آپ اس کو آگے 22 تک لے جائیں. میں پاکستانی تاریخ میں دیکھیں نا ریئل لیڈرشپ کتنی ہے. ذوالفقار علی بھٹو اور اس کے بعد عمران خان ہے. اتنا ظلم سے تو ضیاء الحق کا دور بنی ہے، کتنی دنیا کھڑی تھی ساتھ. اگر تو ان کا پروجیکٹ تھا تو پھر ان کے ساتھ جانا چاہیے تھا نا، اگر ان کا پروجیکٹ تھا. نہیں، لیکن اس کیس میں تو خان جو ہے وہ سنا ہے بیک آؤٹ کر گئے. نہیں سر، میں اتفاق اس لیے نہیں کرتا. دیکھیں میں بتاؤں وہی صاحب، میں اتفاق نہیں کرتا. کئی لوگوں کو پارٹی کے اندر بہت سے لوگوں کو گلے تھے کہ جناب نہیں ہے. خان صاحب نے کہہ دیا 6 لوگ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھے، لیکن کوئی ایک جگہ بتائیں کہیں کمپرومائز کیا، کوئی ایک جگہ بتا دیں. میں نے اپریل میں کہنا شروع کر دیا تھا سپتمبر فیصلہ کن ہوگا. لوگ کہتے تھے کیسے، میں ٹارگیٹڈ بات کیا کرتا تھا. آپ کے کیس میں میں نے سائفر کا تیا پانچا، عدت کا ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، پھر توشہ خانہ ختم، یہ بھی توشہ خانہ کچھ نہیں. نیب کا کیس فیصلہ ستمبر میں آیا نا، پہلے بھی آ سکتا تھا، ستمبر میں آیا نا. اور اس کے بعد تو اب رائے کچھ نہیں کیا نا. الزام لگتا ہے کہ عمران خان نے بینیفٹ، کوئی کیا بینیفٹ لیا عمران خان نے، مجھے یہ بتائیں. قانون کہتا ہے کہ یہ مرد ہے، تو میں کہوں کہ نہیں عورت ہے، تو عدالت قانون پہ مانے گی یا میرے کہنے پہ مانے گی؟ قانون کو قانون تو پھر یہی ہے نا کہ سیدھی سی بات ہے. اس وقت نا یہ دیکھیں وجہ کیا، جب حکومت میں ہوتے ہیں نا، حکومت سے جب اترے ہیں نا آپ اترے، آپ نے اترنے سے پہلے کہنا شروع کر دیا تھا. نمبر 1. نمبر 2، وہ چاہتے تو بات مان سکتے تھے. اسمبلی ڈیزالو کو ان کی مرضی سے کی ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس. عمران خان اگر سیاست کرنا چاہتا نا، میں دیکھیں میں انہیں اس بارے میں گرو مانتا ہوں. وہ کیسے 27 مارچ 2022 تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں پیش صرف ایجنڈے کا حصہ تھی. میں نے تجویز کیا تھا، میرا ٹویٹ آج بھی ریکارڈ کے اوپر ہے. میں کوشش کروں گا، آپ کی ٹیم کو دے دوں گا، وہ بیک گراؤنڈ پہ چلا دے، جس میں نے کہا تھا عمران خان چھکا مارنے کے لیے تیار، تحریک عدم اعتماد اسمبلی میں پیش نہیں ہوئی، صرف ایجنڈے کا حصہ اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے. یہ میری تجویز تھی. عمران خان چاہتا تو 27 مارچ کو اسمبلی تحلیل کر سکتا تھا. سائفر آیا، سائفر لہرایا. کیوں اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے؟ آج کہہ رہے ہیں نا زہر دے کے مار دیں گے، آج کہہ رہے ہیں نا ڈیرا جیل کے مار دیں گے. آج باتیں نہیں ہو رہی ہیں یہ، کیونکہ وہ بے نقاب کر گیا اس ساری بات کو. قوم کو بتانا تھا نا سر، اپنی حکومت داؤ پہ لگا دی. وہ اگر ٹیکنیکلی کھیلتے تو یہ میں نے اس میں آگے لکھا تھا، ورنہ تحریک عدم اعتماد بے سکم اسپیکر رولنگ کے ذریعے مسترد کر دے اور اسمبلی تحلیل. کیا ہوا؟ یہی ہوا نا. 28 کو پیش ہوئی، 7 دنوں کے اندر سے 3 اپریل کو یہی ہوا. میں رات کو بیٹھا ہوا تھا ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ، قاسم سوری کی جگہ ہماری ڈسکشن رہی سارے مسئلے میں. رات کو 2 بندے گواہ ہیں جو میں نے کہا کہ کل یہ ہوگا.
میں نے تو آئینی اور قانونی پوزیشن ہے, یہ میرا اوپینین ہے. لیکن سپریم کورٹ نے ادر وائز پھر اس کو نہیں سر, یہ دیکھیں یہاں نہیں رک رہا, یہاں پھر اگر یہاں آئے ہیں بھائی صاحب, صحیح بھائی صاحب یہاں آئے ہیں, اسمبلی تو تحلیل ہو گئی ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا 7 اپریل کو, اور 9 اپریل کو کہا گھڑیاں پیچھے جائیں گی. مجھے یہ بتائیں کس قانون کے تحت اگر کہا, اگر یہ باتیں کرتے ہیں نا ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن, گھڑیاں پیچھے گئی, 3 اپریل کو اسمبلی بیٹھی اور عمران خان کو نکال دیا. یہ باتیں کرتے ہیں نا ری رائٹنگ کی. ریزرو سے پرسیڈوں کا کیس لے لے, فیصلہ آ گیا, 15 جولائی کا فیصلہ آ گیا. 15 جولائی کو سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے کہ گھڑیاں پیچھے لے گئے, جنوری میں لے گئے جب سمبل لیا تھا. انہوں نے کہا کہ سمبل اپنی جگہ موجود ہے, اسی لیے 39 لوگ پی ٹی آئی کے, باقی کا کہا آ جائے. ٹھیک ہو گیا. آپ مجھے یہ بتائیں اظہر صدیق صاحب کہ ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں آج بڑی زبردست ہیئرنگ رہی. جی ہاں, وہ تو کہتے رہے کوئی نہیں, اعتراض ہی رہنے دیں. چلیں وہ بلا لیں گے نا, گورنمنٹ اپنا جواب. ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا جی. اچھا 3 ریزن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلی تو بات ہے 9 مئی عمران خان پہ چلانا ہے نا, تو اس کے لیے آپ کو منصوبہ سازی لانی پڑے گی. اور منصوبہ کس نے کیا؟ ہاں, یہ تو تباہ و برباد کر دیا کیس انہوں نے خود. 4 ورژن آلریڈی لے چکے ہیں وہاں, جس میں اپنے ریمانڈ سیٹ اسائڈ کرایا. 5واں ورژن تھا. 5واں ورژن کیا تھا کہ جناب 164 کے بیان ہے. صداقت عباسی نے کہا کہ جناب بشرا بی بی ایک میٹنگ میں ہنس رہی تھی, جس کا میں نے کہا نہیں آپ کو, یہ دہشت گردی ہے. بشرا بی بی کو 12 کے 12 مقدمہ میں بری کر دیا. عمران خان کی ریمانڈ جو ہے سیٹ سائڈ ہو گیا, ضمانتیں لگی ہوئی ہیں ان میں بھی ایویڈنس کوئی نہیں ہے. تو اس لیے 9 مئی کے حوالے سے تو آؤٹ آف کوسچن ہے. اچھا چلیں جی, وہ کنسپریسی تھی جناب, وہ اپنا ٹاپ سٹی والے میں. سر وہ 2017 کا معاملہ ہے. 2017 میں حکومت کس کی تھی, خاموش کیوں بیٹھے رہے؟ پھر آج ان کو جنرل فیض یاد آ گیا. جنرل فیض فیسیلیٹیٹ کرنے والا, میں ایک بات اور بتا دوں, میں جون 2019 میں اسلام آباد میں لنڈن میں تھا. لنڈن میں کس جگہ ملاقات ہوئی تھی اسحاق ڈار سے آپ کی؟ یس. کب ہوئی ہے ملاقات؟ 2019 جون کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. اچھا, میں جب دیکھا اس کا کانفیڈنس تو میں پریشان ہو گیا تھا. کہنے لگا ہمیں کچھ نہیں, یہ لفظ ہیں اس کے, ہمیں کچھ نہیں ہونا. میں کہہ رہا ہمارے پاس ثبوت پڑے ہیں. میں نے کہا کیا ہے؟ ہمارے پاس کالیں ہیں جنرل فیض کی. کیا کہتے تھے؟ جنرل فیض کی کالز ہیں ہمارے پاس. وہی جو کہتے نہیں آڈیو ویڈیو ان کے پاس بڑی ہے نا. وہ میں کہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جنرل باجوہ کیا کر دے گا, مجھے ہم مسکرا کے کہتے تھے کون سا جنرل باجوہ. تو میں باخدا کہہ رہا ہوں, میں تو مانتا نہیں تھا اس بات, میں تو تیار نہیں تھا. آج پی ٹی آئی جنرل فیض کو نون کے ساتھ نتھی کیوں کر رہی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں, میں ایک بات بتاؤں آپ کو. وہ کہتے ہیں جی دیکھو ان کو آفر بھی دی گئی کہ بھئی آپ کو ہم شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں, اور یہ تو خواجہ آصف ایڈمیشن کیا اس نے ایک دفعہ نہیں, اور یہ باقی لوگوں نے بھی, پرویز رشید, نواز شریف محفلوں میں نہیں. لیکن جب سے اریسٹ ہوئی ہے اس جنرل فیض کی اور ان کے اوپر کورٹ مارشل کا سلسلہ چل رہا ہے, تو اس میں پی ٹی آئی نے پورے کا پورا ایک جو ہے نا وہ لگتا ہی ہے کہ بالکل اس کی وجہ ہے یعنی یو ٹرن لے لیا. یو ٹرن نہیں ہے بھائی صاحب, یو ٹرن نہیں ہے. اب میں آپ کے لیکن یہ بات تو مانے نا کہ جنرل فیض نے پی ٹی آئی کو تو بہت زیادہ سپورٹ کوئی سپورٹ نہیں کیا سر. یہ ابھی اب دیکھیں, میں نہیں, عمران خان ان کو پوسٹ آؤٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے. سر دیکھیں اس کی بنیادی وجوہات, وہ کہتے تھے یہ چلے گئے تو میں حکومت چلی جائے گی. بعد میں تو انہوں نے کہا بھی ہے نا تقریروں میں, پریس کانفرنس کے, میں کیوں نہیں ان کو جانے دینا چاہ رہا. دیکھیں وہ بنیادی وجوہات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اسٹریٹجک ایشو تھا, افغان وار کے حوالے سے باتیں تھی, یعنی کئی ایسے معاملات ہیں جس میں نہیں وہ تو میں سمجھ گیا نا. وہ نہیں, he was an intelligent man. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, he was an intelligent, super intelligent man. I am talking from the political point of view, from the government point of view کہ خان صاحب تو یہ سمجھتے تھے, بلکہ کہتے تھے کہ مجھے پتا تھا کہ جس دن یہ پوسٹ آؤٹ ہو گئے میری گورنمنٹ گر جانی ہے. دیکھیں میں ایک ہسٹری بتانے, یہ کہا ہے نا عمران خان صاحب. دیکھیں میں آپ کو ہسٹری بتانے لگا ہوں. سیاسی گورنمنٹس 18ویں ترمیم سے پہلے عمر کتنی ہے؟ 3.5 سال. بھائی صاحب آپ تو گواہ ہیں. بے نظیر نواز شریف, بے نظیر بھٹو, نواز شریف 3.5 سال ہی ہے نا. یعنی پاکستان میں جو پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ 3.5 سال بعد تھک جاتی ہے. یہ ہسٹری ہے, میں ایسے نہیں بات کرنا چاہتا. آپ نواز شریف کے دور میں دیکھیں, نواز شریف کتنا سال ہے وزیر اعظم؟ 3.5 سال. غور تو کریں ذرا. اس سے پیچھے آ جائیں, جب اپنا مشرف کا دور ہے, کتنے دیر سر ہیں. یوسف رضا گیلانی کتنے دیر سر ہے. یہ چھوڑ دے, کیا ہوا؟ میں بھی میں بڑی آج ایک باریک بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ پاکستان کی ہسٹری کا ڈائنامکس یہی ہے.
اس کمپلیکشن کو اگر بدلنا ہے نا، اس کمپلیکشن کو اگر بدلنا ہے تو یہ سارے چھوڑ دیں، اسٹیبلشمنٹ کا رول اتنا کریں. ابھی تو نظر آ گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی کی نہیں، یعنی اور کیا ڈاؤٹ رہ گیا. اب جو نواز شریف چونکہ وجہ ہے کہ کھلاڑی ان کا ہے نا، لیکن دکھ مجھے ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. پیپلز پارٹی سے میں توقع نہیں رکھتا تھا میری، چونکہ بہت کیا توقع، وہ دیکھیں 16واں سال 17واں سال ہے سندھ کے اندر آل اینڈ آل ہے. اور کیا زرداری صاحب دوسری دفعہ ہی بیکیم دا پریزیڈنٹ آف دس کنٹری. مطلب آپ اور پیپلز پارٹی اور کیا مطلب، دیکھیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ پیپلز سے پارٹی، کیا آپ توقع کرتے ہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ایوری پولیٹیکل پارٹی، پولیٹیکل پارٹیز کی جو ڈیفینیشن ہم نے کتابوں کے اندر پڑھی وہ یہی ہے نا کہ their main objective is to gain power. لیکن ایسا ہی ہے نا، بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا وہ ہی. دنیا کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کا یہی ہوتا ہے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں ہائی مورل گراؤنڈ. مورل گراؤنڈ سر پتہ نہیں، اب آپ اچھا چلے وکیل ہیں، جتنا آپ مورل گراؤنڈز عدالتوں کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں جب سے آپ نے وکالت کی. میں یہی کہتا ہوں نا کہ پریکٹیکل پالیٹکس از ٹوٹلی یو نو ڈفرنٹ واٹ وی ریڈ ان دی نیوز، آئی مین books and by the people for the people. وہ تو ابراہیم لنکن بیچارہ تو پتہ نہیں کس پیرائے میں کیا کہ چلا گیا نا، وہ تو اس کو تو مجھے یہ بتائیں گنڈا پور جو ہے اس کی زبان جو ہے اس کا کیا مسئلہ تھا؟ اس نے پھر وہ بیچ میں سے غائب ہو گیا اور دین یو نو ہی اپیئر. غائب تو اسٹیبلشمنٹ لے گئی تھی. دیکھیں آپ دیکھیں نا، اب تو ہم ہر چیز جو ہے نا if we keep on دیکھیں نا میری ایک بات، یعنی اس ملک میں جتنی خرابیاں ہیں وہ سارا، یعنی we don't talk about civil bureaucracy, we don't talk about ہے ہی نہیں نا judiciary, we don't talk about نہیں politics, اسٹیبلشمنٹ دیکھیں نا، we don't talk about even media. دیکھیں نا یہ سارے، دیکھیں یہ these are all the components. these are all component of establishment. سر میں اسٹیبلشمنٹ کی ڈیفینیشن میں صرف فوج نہیں رکھتا، صحیح ہے، میں جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہے. ہمارے اس آفس کی بھی ایک اسٹیبلشمنٹ یس آف کورس، تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ از ناٹ اونلی کمپوننٹ آف آرمی کر دیا نا. جنرلی اسپیکنگ when we talk of establishment لوگ سمجھتے ہیں فوج. نو 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 ناٹ ایٹ آل، فوج کی گل ہو رہی ہے. سو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب مجھے یہ بتائیں نا کہ گنڈا پور صاحب جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں آ کے جو اسپیچ وہاں پہ انہوں نے کی، ایک سٹنگ چیف منسٹر جو ہے وہ اس قسم کی لینگویج، مطلب ہر چیز کو، ایون کہ ہمارے صحافیوں کو جو ہے انہوں نے جس قسم کی زبان انہوں نے کی، وہ مطلب پیسہ لگا تو یار آپ if you claim then bring evidence. bring the evidence that somebody has taken a money from you اور آپ کے لیے وہ کام کر رہا ہے. اچھا میں ذرا اس کو کسی اور پیرائے سے نہیں، لیکن یہ آپ لوگوں کو دیکھیں نا، you don't focus on the governance, you don't focus on your province. nobody is لوگوں کے مسائل حل کریں. نہیں لیکن ہم تو کر رہے ہیں، چاہے وہ مریم بی بی ہیں، چاہے وہ مراد علی شاہ ہیں، چاہے وہ وہاں بھٹی صاحب ہیں بلوچستان کے اندر، ہمیں تو انگیج ہی کچھ اور چیزوں میں نا، شہباز شریف ہیں. یہ مجھے یہ بتائیں، یہ پارلیمنٹ ایک ڈیبیٹنگ کلب ہے کہ وہاں پہ اب آج تقریریں کیا ہو رہی ہیں کہ ہمیں جی ریسٹ کر لیا اور ہمیں باہر نکال دیا، ہمیں اندر کر دیا، ہمیں they don't talk about you know energy sector, they don't talk about inflation. آپ نے ویسے برائی کی جڑ مہنگائی، یہ ساری چیزیں. اور وہ کیا ہو رہا ہے، ان کا میٹر چل رہا ہے پیسوں کا، یعنی ایک اجلاس کے اوپر کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اس قوم کے. اچھا آپ نے نا بھائی صاحب، آپ نے کوزہ جو ہے نا وہ دریا میں بند کر دیا. بھلا وہ کیسے؟ جب آپ کو اسٹیبلشمنٹ ان معاملات سے نکلنے دے گی تو آپ سوچیں گے نا سیاست کو فیل کیسے کرنا. یہ نہیں سمجھ رہے نا. عمران خان صاحب نے جب یہ بات کی تھی تو یہی تو کہا تھا. اب مجھے صرف اتنا بتا دیں، محمود اچکزئی صاحب کو سامنے لے کر آئے، ہم نے چلے ہائی مورل گراؤنڈ پہ ہم نہیں بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن کوئی بات ہوئی. میں چونکہ بات ہماری اس طرح نکل گی، میں گنڈا پور کا سوال چھوڑوں گا نہیں، میں آپ کہیں گے میں بھاگ گیا، اسکپ کر، کل چلے گا جناب اسکپ کر گیا. نہیں میں تو نہیں کہتا. اچھا چلے میں اس کا جواب دیکھیں، میں جو آف دا ریکارڈ چیزیں ہوتی ہیں، میں تاریخ کا ایک طالب علم ہوں. میں آپ کے سامنے اگر یاد ہو، مجھے یاد ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کی ننگی تصویریں پھینکا کرتے تھے نواز شریف پہ. پھر کتابیں چھپی ہیں، آپ کو پتہ ہے، پارلیمنٹ سے بازار حسن تک، رنگیلا خاندان آپ کے سامنے. اور پھر گندی ویڈیو، میں نہیں کہتا تھا. یہ دیکھیں وجہ کیا ہے، ٹٹ فار ٹیٹ کی بات بھی نہیں میں کرنا چاہتا. آپ نے سیاست کو اتنا پراگندہ کر دیا، یہ 2.5 سالوں کے اندر آ کے آپ ریفائن نہ کر سکے. آپ نے عورتوں کے ساتھ زیادتیاں، یہی گنڈا پور صاحب جی بی کے الیکشن میں مریم کو انہوں نے کیا کہا تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں، میں تالیہ قاسم میں جا رہا ہوں.
میں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجا رہا, میں تالی دونوں ہاتھ سے بجانا چاہتا ہوں. اگر ہم کہیں تو برے, اگر وہ کہیں تو برے نہیں, میں یہ نہیں چاہتا. نہیں وہ تو دیکھیں, وہ تو نہیں, لیکن آپ یاد رکھیے اخلاقیات دیکھیں. پہلے تو ہمیں اپنا دیکھیں, دین ہمارا ہمیں کیا کہتا ہے. قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ دوسروں کی اس پہ اوپر, جس کا مفہوم یہ ہے کہ پردہ ڈالیں گے تو قیامت کے دن اللہ پاک آپ کے گناہوں پہ پردہ ڈالیں گے. ٹھیک ہے نا جی. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو ہر چیز کو ایروڈ کر دیا ہے نا, صرف کس کے لیے, اپنی ذات کے لیے, اپنی کرسی کے لیے. اٹس اونلی فار دا پاور دیٹ وی آر ڈوئنگ. بٹ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں اسٹیٹ آف مائنڈ کی بات میں یوں لے کے آتا ہوں, میں اس کو پولیٹیکل گفتگو لیتا ہوں. جب آپ جلسے جلوس میں بیٹھے ہیں نا, نہیں لیکن صحافیوں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ نہیں, میں اس کی دیکھیں, وہ صحافی سارے صحافیوں کی بات نہیں کر رہے, لیکن انہوں نے تو یہ تو نہیں کلیئر کیا نا. نہیں, میں اس کو چلیں He didn't clarify. لیکن اب چونکہ اس میں بیرسٹر گوہر صاحب نے اور عمر ایوب صاحب نے, یہ وہی ہے نا, بڑا بھائی وہ چھوٹا جا کے کٹ لگا کے آ جائے محلے میں کسی کی بھائی, اور بڑا بھائی جا کے معافی مانگ کے آ جائے. ہم بھی یہی کرتے رہے نا بچپن میں بھی یہی کرتا رہا ہوں نا یہاں ساری باتوں میں. میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ پولیٹیکل گفتگو ہے, اس کو پولیٹیکل پیرائے میں دیکھا جائے. یا تو میں آ کے ابھی دیکھیں مثال, میں ابھی آپ کو گالی نکالوں کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا, تو یہ جرم ہے نا. اگر میں نے یہ کہہ دیا ہے تو چپیٹ تو نہیں مارنی, مکہ تو نہیں مارنا نا, کیا ہے اس کا. میں نے اگر یہ کہہ بھی دیا ہے تو یہ کوئی دہشت گردی تو نہیں ہے. میں نے اگر کہہ بھی دی ہے 506 بنتی ہے تو 506 کریں. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے, یہاں تو مذاق ہو گیا نا سر. اور یہ ہم بیٹھنے والے نہیں ہیں. اب آپ کے سامنے ابھی آج کا بتا دیا دہشت گردی کی ڈیفینیشن کتنے اب نہیں جا. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ایک پنجاب کے جو ترجمان ہیں ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے ٹاک شو میں 2-3 دن پہلے, منصور والے شو میں تھا آئی تھنک. تو وہ کیا مسئلہ ہوا ہے, مطلب وائی واز سو ریش, اور آپ لوگوں کی جو ڈسکشن جو سامنے میں نے بھی دیکھی ہے, اس میں کوئی آپ نے لفظ دیکھا میرا کوئی ایسا؟ ہاں تو دیکھے نا جو یہ وہ کلیم کرتا تھا نا. دیکھیں بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ صاحب جو ہے نا, نام لینا بھی پسند نہیں کرتا اس کا, یہ یو کے میں عورتوں کے ساتھ بدتمیز جو آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں نا, اس سے بھی گھٹیا زبان ہے. آپ ٹویٹر پہ دیکھیں, یوٹیوب پہ جا کر دیکھیں, یعنی یہ اور یہ کیا کہا تھا, یہ کوثر کاظمی ہے. یس یہ وہ نواز شریف, یہ لندن سے آئے ہوئے ہیں, یہ لے کے آیا نا, یہ پیکج تھا نا. یہ وہ جیز کا سامان نہیں کہتے, وہ جیز کے سامان میں کوئی جوتے بھی پڑے ہوتے ہیں, کوئی اور چیزیں بھی پڑی ہوتی ہیں, جرابیں بھی پڑی ہوتی ہیں, اپنا اترن بھی پڑی ہوتی ہے پرانی. تو بندہ جب نکلتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ساتھ لے آتا ہے نا. اور پہلی دفعہ اندازہ لگائیں پروگرام زلفی بخاری کو عمران خان اسی سلسلے میں لائے تھے. دیکھیں وہ بڑا فرق ہے, بہت فرق ہے. دیکھیں نا وہ بھی وہیں سے آئے تھے. نہیں, لاٹ آف ڈفرینس. ہی از اے پرومیننٹ بزنس مین, ابھی دیکھ لیں آپ کتنا کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ اس کے ساتھ کمپیئر کرنا بنتا ہے. نہیں, میں ویسے کہتا ہوں کہ ہر پارٹی پھر اس طرح کے لوگوں کو رکھتی فرق ہے نا. ہم لے کے آتے ہیں ریفائن لوگوں کو, ہم لے کے آتے ہیں سلجھے ہوئے لوگوں کو. بتا رہا ہوں نا, یہ اصل میں بتا دو پلانٹڈ تھا. جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کریں. ایک شو میں دیکھیں نا, اس کو دانیال کو بھی تو دھپڑ مارا تھا نا ایک شخص, وہ آج دنیا میں نہیں ہے, اور وہ بھی اسٹوڈیو کے اندر. میں ویسے کہہ رہا ہوں یہ انسان کو اپنے اوپر نا کنٹرول کرنا نہیں. لیکن مجھے تو کہیں گے, میں جب آپ دلیل کی بات کر رہے ہیں تو دلیل سے بات کریں, پھر آپ ڈنڈے سے غلیل سے بات نہ کریں. میں نے دیکھے نا, میرے اوپر ہاتھ اٹھایا, میں اس کی باپ کی عمر کا تھا, ہاتھ اٹھایا آ کر, میری طرف سے کوئی ہاتھ اٹھا دیکھا ہو, وہ دیکھیں آپ وجہ کیا ہے ذرا سمجھ لیں. میں آپ کو چونکہ میں نے پوری تحقیق کر لی ہے, یہ پلانٹڈ تھا, پورا پلانٹ تھا. ایک دن پہلے جب آیا میں, جو کہ میرے سے دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی, تو یہ چاہتے تھے بین کرنا مجھے کسی طرح سے چینل کے اوپر میں آ جاؤں, میں جو جاتا بھی ہوں تو وہ بالکل ختم ہو جائے. ان کا رہا تھا کہ میں, ان کا بندہ وہاں بیٹھا ہوا, اور یہ ویڈیو اس کے بندے نے بلائی, اس کے بندے نے بنائی ہے, جو مرضی کرے. آج چیلنج لیک بھی اس نے خود کی ہے, اور آیا ہے, اس کا خیال تھا کہ میں مکہ مار دوں گا. سر ہم امن پسند لوگ ہیں, میں نے کبھی آج تک یہ نہیں کیا. میرے ساتھ ہمیشہ وہ منصور نے یہ زیادتی کی, اس نے کہا میں 2 بندے لے کے آیا تھا. منصور کے ہر پروگرام میں چیلنج کرتا ہوں, 2 گارڈ ہمیشہ میرے ساتھ یہ ہوا, اور اندر بیٹھا کرتے تھے. میرے والد صاحب ابھی بھی آپ کے مہمان آپ ثبوت یہ دیکھ لیں, آپ یہاں پہ تو کوئی اور بندہ نہیں دیکھیں, لیکن میرے گارڈ میرے ساتھ ہمیشہ, والد صاحب کی تلقین ہے. وہ مجھے بچانے کے لیے آئے, یہ باز نہیں آ رہا تھا آگے آ کے نا, پھر وہ مجھے بچانے کے لیے اس کو سائڈ پہ کیا. وہ چاہتے تو اس کا تیا پانچا کر سکتے, لیکن نہیں, میں نے روکا. میں نے کہا ہم نے نہیں کرنا, ہم امن پسند لوگ ہیں. لیکن یہ پھر سمجھ آ گئی ساری پلانٹیڈ ٹو. اور کمال کی بات ہے, اس کے بعد گنوں والے منگوا لیے باہر. 25 سے 30 لوگ تھے, میرے پاس ثبوت موجود ہے. 25 سے
اچھا جب میرے گارڈوں نے دیکھا انہوں نے کہا یار یہ ہم نے فون کیا کسی کو, مجھے کسی کا فون آیا, میں کہا آپ لوگوں نے نہیں آنا. اظہر صدیق مشکل سے مشکل حالات میں بھی میں باہر آیا, منصور کے ساتھ کھڑا رہا بڑے سکون سے, اور 3 لوگ ہی ہم نکلے وہاں سے. میں نے تو کوئی بندہ اندر نہیں بلایا, باہر نہیں میں نے کھڑے کیے چمگٹا. آج CCTV فوٹیج منگوا لے, میں مانگ رہا ہوں, میں نا ہم نیوز سے ساری ویڈیو مانگ رہا ہوں. اور میں آئی ایم گونا ٹو ٹیک دیٹ میٹر ویری سیریسلی. ہی از اے ہارم اگینسٹ سوسائٹی. اور UK سے نکل کے آیا ہے, UK کی گورنمنٹ کے سامنے جب یہ چیزیں آ جائیں گی, ہماری ابھی بار کاؤنسل ہے, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے پاکستان, وہ سب نے کنڈیمنیشن اگر اور کمال کی بات ہے کو بھی کوئی ریکویسٹ کی گئی ہے کہ اس کو آپ وہ کریں, یس آف اس کے اوپر کوئی کریں. مجھے یہ بتائیں کہ جنرل فیض کا کوئی جوڈیشری کے اپوائنٹمنٹس میں بھی کوئی رول ہوتا تھا اس زمانے کے اندر, اور اب یہ ایک یعنی ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ the people who are sitting on important positions ہماری جوڈیشری کے اندر وہ PTI کو اسی لیے فیسیلیٹیشن ان کی ہوتی ہے. ویسا میں 2.5 سال تو میں دیکھ رہا ہوں. مجھے بتائیے گا کس طرح کی ڈراسٹک امینڈمنٹ ہوئی ہیں. آپ نے بغیر میرٹ کے چیئرمین نادرا کیسے لگا دیا, آپ PTA کیسے لگا دیا, آپ غور تو کریں نا. جس کا دل چاہے اٹھا کر لگا دے, کس بنیاد پر بھائی؟ ECP کے چیئرمین کو کس نے, کمشنر کو کس نے لگایا تھا؟ ECP کا چیئرمین جنرل فیض نہیں سوری, ECP کا جو ہائی وہ ہوتا ہے الیکشن کمشنر جو ہے, چیف الیکشن کمشنر, وہ کس کے زمانے میں لگا؟ وہ اپنا شیخ رشید صاحب کے ذریعے پیغام آیا تھا اور جنرل فیض نے لگوایا تھا. اوپر کون تھا؟ وہ واز دی چیف ایگزیکٹو. دیکھیں بات پھر میں بتا وجہ کیا ہے, وجہ کیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے, دیکھیں جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے نا, نہیں سر یا وہ بعد میں کہتے ہیں میری تو آنکھوں پہ پٹی باندھی. نہیں بھائی صاحب دیکھیں جنرل فیض کے بارے میں دیکھیں نا, میں یہی کہتا ہوں نا کہ اس وقت جنرل فیض جب وہ تو بے فیض ہے سر. نہیں مجھے یہ بتائیں, جب ڈیسیژنز کر رہے تھے تو عمران خان صاحب نے ان کی ہر بات کو کیوں مانا؟ پھر دیکھیں میں پھر ایسا کرتا چلوں, عمران خان صاحب چونکہ آج چونکہ وہ گھیرے گئے ہیں تو ہر بندہ ان سے ڈسٹنس ہو رہا ہے, ہر بندہ اپنے آپ کو علیحدہ کر رہا ہے. فرق نہیں ہے, میں بتا دوں آپ کو, عمران خان صاحب کو چیزیں ساری سمجھ آ گئی, لیکن سمجھنے میں ٹائم ایک لگتا ہے. یہاں جو بات تھی نا, یہ موجودہ گورنمنٹ میں تو یہ تو چل ہی انہیں کے سہارے ہو رہے ہیں, فرنٹ پہ ہے کوئی نہیں. مجھے یہ بتائیں کیا ہمارے دور میں اس طرح کی اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی؟ ہم نے کسی جوڈیشل اپوائنٹمنٹ میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں کی, جو ہوتی تھی میرٹ پہ آتی تھی. ایون آپ امیجن کریں کہ ایڈوکیٹ جنرل اور اٹارنی جنرل دفتر میں بھی نہیں, ورنہ تو وہاں میں چیلنج کرتا ہوں آ جائیں کمیشن. مجھے بتائیں کہ اب سپریم کورٹ والی جو ایک یہ باتیں جو سنی جا رہی ہیں, کوئی لا رہے ہیں ایسا کہ جس میں سر بڑا خطرناک ہے, CJ کی جو وہ ہے پوزیشن ہے, وہ ٹائم پیریڈ ہے, وہ آگے چلا جائے, یعنی آپ 68 پہ لے جائیں ریٹائرمنٹ ایج, یا اس کو کسی اور طریقے سے. ڈو یو تھنک یہ اپلیکیبل ہو؟ مطلب پوری پلاننگ پریکٹیکل بل ہے سر. دیکھیں وجہ کیا ہے, آپریشن رجیم چینج ابھی مکمل نہیں ہوا. عمران خان از ہیئر, اسٹل ہیئر, تھا, ہے, ہوگا, بڑی سیدھی سی بات ہے. تو اب کیسے کرنا ہے؟ کیس تو کوئی رہ نہیں گیا. اب ملٹری کورٹ کا ڈرامہ کر, کیس کون سا رہ گیا؟ 9 مئی میں ضمانت ہو جانی ہے انشاءاللہ العزیز, وہ کوئی مسئلہ نہیں, وہ کیس خارج بھی ہو جائے گا عمران خان کی عدالت پہ آ جائے نا. تو اب یہاں عدالت میں اب مقصد کیا ہے, اب چلانا ہے نا سارے سسٹم کو. 10 7 چل رہے تھے, ایک طرف 10 تھے, ایک طرف 7 چل رہے تھے. ویسے تو 11 نے ججمنٹ دے دی تھی, ٹھیک ہے نا. تو اس کو پورا کرنے کے لیے پہلے کوشش کیا اسٹاپ کیج, جناب ڈھاک لگا دی جائے. وہ ڈھاک لگائے, کیس ختم کر لیں گے, وہ بھی چھٹیوں پہ چلے گئے. آپ اندازہ لگائیں. اب 23 اس لیے لگا رہے ہیں کہ جناب اگر پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگانی ہے نا, تو یہ ججز سلیکٹ کر لیں, اور اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے. یہ بتا دوں میں آپ کو, ہمارے پاس پوری خبر ہے. وکلا ہیں, کچھ میں کچھ وکلا ہیں, کچھ ججز جو کچھ ریٹائرمنٹ. شہباز شریف صاحب کی اسٹیبلشمنٹ آپ نے کہا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف نہیں, شہباز دیکھیں شہباز فرق ہے. شہباز شریف ایک ملازم آدمی ہے سر, ملازم, وہ بھی کوئی 3 4 گریڈ کا, کوئی 22ویں گریڈ کا ہوتا. تو he is the prime minister. He is known to be the prime minister. He is known to be he is pretending to be a prime minister. He is the prime minister. Oh yeah, of course. As far as the he is sitting on the constitutional avenue. Yeah, of course. But you know, but as the elected prime minister of Pakistan. As far as de facto or de jure doctrine is concerned. نہیں, عدالت کے اندر آپ اس کو ڈی فیکٹو کہیں گے. اب دیکھیں بات ہوئی ہے, وہ تو ایسے ہی آئے گا. پروف کریں گے. میں some other time یاد رکھیے گا. اس کا ایک کمیشن بنا لیتے ہیں, آج آ جائیں. تو یہ عدلیہ والا معاملہ ہوگا. میں بتا رہا ہوں کیا چیزیں کر رہے ہیں اس میں, بڑی خطرناک چیزیں امینڈمنٹس کر رہے ہیں. اور یہ ذوالفقار علی بھٹو کا ان کو تباہ و برباد کر دے گا. امتحان ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی ریاست ہے انڈیا, کتنے ججز ہیں وہاں پر سپریم کورٹ کے؟ جو آپ غور تو کریں, پاکستان چھوٹی سی ریاست, ہمیں بیوقوف کتنا ہے 3%.
وہ لگانے تھے سول کوڈ کر لیں گے یہ میں یہ بتا دیکھیں 2/3 اکثریت کے لیے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہاں بڑی سب سے پہلا کیا کام ہے ایج 68 کرنی ہوں، ایک اور ججز کی تعداد تو بڑھا رہے ہیں یہاں ٹھیک پر ہے ایڈ ہاک پھر ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر پھر سپریم کورٹ کا جج واپس چیف جسٹس ہائی کورٹ کے طور پر لانے کے لیے پھر آرٹیکل 6 میں ترمیم کر رہے ہیں آرٹیکل 17 میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں یعنی یہ اس کانسٹیٹیوشن کا پوسچر ہی تقریباً بدلنے لگے ہیں اور میری تک اطلاع یہی آئی ہے کہ ایون کانسٹیٹیوشنل پورٹس کے اوپر ریٹائرڈ جرنیل یا کوئی اس طرح کے لوگ بھی لانے کا یہ ارادہ رکھتے ہیں یہ پوری دنیا میں کانسٹیٹیوشن پیکج لانا ہے نا اس میں پہلے ڈیبیٹ ہوتی ہے لوگ ڈسکشن کرتے ہیں یہ چھپا کے کیوں رکھا ہے چھپا کے اس لیے رکھا ہے کہ جس دن تعداد پوری ہوگی اس دن لائیں گے سامنے اور آپ کو رات کے اندھیرے میں پتہ ہے نہ ڈیبیٹ ہونی ہے یہاں تو 24 گھنٹے کے اندر ایک دن کے اندر قانون سازیاں انہوں نے کی ہیں اس پارلیمنٹ نے جتنی بے توقیری کی ہے جتنے قوانین پاس کیے ہیں چاہے سیکشن 57 میں اپنا الیکشن کی تاریخ دینے کے حوالے سے تاحیات نالی 232 کے کانٹیکس میں یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے آرٹیکل حکومت کامیاب ہو جاتی ہے پرزیوم کرتے ہیں نا پرزیوم کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ منصور علی شاہ صاحب پھر دیکھیں ہمارے لیے وجہ یہ ہے ہم نے کبھی انعام اس لیے لیتے ہیں جیسے منصور علی شاہ صاحب کا نیکسٹ پیونی جج ہوئی میں یہی کہتا ہوں نا He has a right. دیکھیں وہ ابھی تک کے جو قوانین ہیں he is chief justice he is the لکھا ہوا ہے آئین میں لکھا ہوا ہے the senior most اس کے لیے کوئی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہیں ہونا پریزیڈنٹ ہیز ٹو اونلی نامینیٹڈ اپنا کابینہ نے بھیجنا ہے اور اگر یہ ایسا ہو گیا تو اب پھر سڑکوں میں چلیں فائنل کویسچن خان صاحب موجودہ صورتحال میں کہیں آپ کو یعنی آپ عدالتی وہ مجھے وہ یعنی عدالتوں میں سے ایک جی ایک گیپ ہے ہاں ملٹری کورٹوں کا جو پوچھا ہے نا وہ ایک گیپ ہے ورنہ عمران خان صاحب ستمبر میں باہر ہوں گے ورنہ پھر دیکھیں نا پھر تو وہ کیا کریں گے وہ پھر تو دیکھیں نا ملٹری کورٹوں میں اور میں اگلی بات بتا دوں گا ہماری تیاری پوری ہے کہ اگر ملٹری کورٹوں میں بھی لے کے جاتے ہیں وہ سارے کا سارا پروسیس بھی چیلنج کریں گے یاد رکھیے گا عدالتیں کل بھی اہم تھی آج بھی اہم ہے اور آئندہ بھی اہم ہوں جج جو بھی ہوں واٹ ایور اٹ از چلیں بہت شکریہ عزیز صدیق صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما آپ تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ ناظرین پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے اللہ حافظ